बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बज़्म उर्दू में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है इबारत की तशरीह। अजीज तलबा, बोर्ड के पेपर में सवाल नंबर 3 इस अंदाज से आएगा। सियाको सबाक के हवाले से किसी एक जुज की तशरीह कीजिए। मुसन्निफ का नाम और सबक का उन्वान भी लिखिए। आगे नंबरों की तफसील होगी। 10 जमा 3 जमा 1 जमा 1 बराबर 15। यानी ये सवाल 15 नंबरों पर मुश्तमिल है। 10 नंबरों की तशरीह होगी, 3 नंबरों का सियाको सबाक, 1 नंबर सबक का उन्वान लिखने का और 1 नंबर मुसन्निफ का नाम लिखने का। और नीचे 2 इबारतें दी जाएंगी। आमतौर पर एक इबारत पहले 7-8 सबकों में से आ जाती है और दूसरी इबारत आखिरी 7-8 सबकों में से होती है। तो मैंने उसका पूरा पैटर्न बना रखा है। अलिफ जुज, ये एक पैरा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक एक आफताब आलम ताब था और ये पैरा ख़त्म होता है और पत्ते जम रहे थे और उग रहे थे। और दूसरा पैरा, हर शख्स के दिल में एज़ाज़ो एहतराम की भूख होती है और ये पैरा ख़त्म होता है कदम कदम पर दामन गीर हो जाता है। तो अब ज़रा आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पैरे किन किन सबकों से आए हैं और उनके मुसन्निफीन के क्या नाम हैं। उम्मीद है आप लोगों ने पहचान लिया होगा। जी, पहला जो पैरा है ये पहले सबक उसवा हसना से दिया गया है और दूसरा पैरा यानी बेजुज़्व जो है वो अदीब की इज्जत से दिया गया है। ये दोनों पैरे इम्तहानी नुक्ता नज़र से बहुत अहम हैं और मैंने मॉडल में पहले पैरे की तशरीह करके दिखाई है। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, यानी ये भी याद कर सकते हैं या जो भी आपके पास हेल्पिंग बुक है वहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस सवाल को हल करने के लिए किन हदायत पर अमल करना है वो देखते हैं। नंबर 1, हाशिए के अंदर दाएं जानब मार्कर से सवाल नंबर 3 अगली सतर पर दरमियान में मार्कर से इबारत की तशरीह और उसके नीचे दरमियान में मार्कर से मुनासिब फासले पर जुज अलिफ या जुज बे तहरीर कीजिए। नंबर 2, ऐसी इबारत का इंतखाब कीजिए जिसमें वज़ाहत तलब निकात और आपके पास तशरीह करने के लिए मवाद ज़्यादा हो। यानी अगर पैरा वो बिल्कुल आसान सा होगा तो आप फिर उसकी तशरीह ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ऐसे पैरे का इंतखाब हमेशा कीजिए जिसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा तशरीह कर सकें। नंबर 3, सबक का उन्वान लिखने के बजाय सबक का नाम या कहानी का नाम लिखना मुनासिब नहीं। दोबारा सुनिए, हमेशा सबक का उन्वान लिखा जाए, ना कि सबक का नाम या कहानी का नाम। इसी तरह मुसन्निफ का नाम लिखने के बजाय शायर का नाम लिखना तो गोया अपनी नालायकी या गैर हाजिर दिमागी का इश्तिहार लगाना है। नंबर 4, सियाको सबाक मसाली हो या इजमाली, दोनों सूरतों में तवालत 8 से 12 सतूर तक महदूद रहे, यानी इससे लंबा ना हो जाए। 7-8, ये एक आइडियल सियाको सबाक की तवालत है, 7-8 सतूर तक। अगर आप ज्यादा लिखना चाहते हैं तो 10-12 लिख लीजिए। यहाँ आपने जोर आजमाई नहीं करनी क्योंकि इसके नंबर ही 3 हैं। ज्यादा लिखेंगे तो फिर भी आपको 2 नंबर ही मिलेंगे।
اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ 6-7 سطور تک ہی لکھیے۔ نوٹ: مثالی سیاق و سباق عبارت کے موقع و محل یعنی ما قبل و ما بعد کے واقعات سے آگاہ کرتا ہے، جبکہ اجمالی سیاق و سباق میں سبق کے اہم نکات کو اختصار و جامعیت کے ساتھ ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، تشریح کے دوران حوالے کے اشعار، آیات، احادیث، اقوال اور مختصر اقتباسات کو کالے پوائنٹر سے تحریر کیجیے۔ نمبر 6، اگرچہ سوالیہ پرچے میں صنف، ماخذ، مصنف اور سبق کا تعارف تحریر کرنے کا مطالبہ نہیں ہوتا، تاہم تحریر کرنے سے ایک مثبت تاثر ضرور قائم ہوتا ہے، لیکن اختصار و جامعیت شرط ہے۔ انداز ماڈل میں ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 7، عبارت کی تشریح کم و بیش 4 سے 5 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ نمبر 8، اس سوال کے لیے مختص کردہ وقت 35 منٹ ہے۔ یہ 35 منٹ ان طلبہ کے لیے ہے جنہوں نے 5، 6، 6.5 صفحات تشریح کرنی ہے۔ خاص طور پر جو سائنس کے طلبہ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5-6 صفحات تک ضرور تشریح کیجیے۔ اب وہ سوچیں گے کہ پیرا ہوتا ہے 4-5 سطروں کا، تو اس کی تشریح اتنی لمبی کیسے ہو سکتی ہے اور اس میں کیا چیز شامل کی جائے؟ تو نیچے میں نے ایک پیرے کی تشریح کی ہوئی ہے، اس کو دیکھیے، ساتھ ساتھ میں وضاحت کرتا جاؤں گا، تو امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ تشریح کر سکتے ہیں۔ جو آرٹس کے طلبہ ہیں وہ اگر 2 یا 2.5 صفحات تک تشریح کرنا چاہیں تو پھر ان کے لیے صرف 15-20 منٹ ہی ٹائم کافی ہے، باقی ٹائم وہ دوسرے سوالوں کے لیے بچا سکتے ہیں۔ تو اب ذرا ماڈل دیکھ لیجئے غور سے۔ حاشیہ لگانے کے بعد دائیں کونے میں سوال نمبر 3 لکھنا ہے مارکر کے ساتھ، درمیان میں عبارت کی تشریح، اور اس کے نیچے آپ جس عبارت کی الف جز کی یا بے جز کی تشریح کرنا چاہتے ہیں وہ لکھ دیجئے، جز الف ہے یا بے ہے۔ اس کے نیچے جو سائنس کے طلبہ ہیں اگر وہ یہ انداز اختیار کر لیں جو میں نے بنایا ہوا ہے تو اس سے ایک اچھا تاثر قائم ہوتا ہے۔ اوپر میں ذکر کر چکا ہوں کہ اگرچہ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام ہی پوچھا جاتا ہے، لیکن آپ 2 چیزوں کا اور اضافہ کر دیں تو اس سے آپ کی ذہانت جو ہے، قابلیت جو ہے وہ ظاہر ہوگی۔ اگر آپ 2 ہی لکھنا چاہتے ہیں تو پھر اوپر والی 2 لائنیں یاد کر لیں، جس طرح میں نے لکھی اس طرح لکھ لیں۔ سبق کا عنوان، آگے سیدھی لائنیں لگی ہوتی ہیں جوابی کاپی پر، وہاں آپ نے ذرا سانس روک کر سیدھی لائن لگا لینی ہے۔ آگے جو سبق کا عنوان ہے، جیسے ہماری اس پہلی عبارت کا جو سبق ہے یہ اسوہ حسنہ بنتا ہے۔ مصنف کا نام سید سلیمان ندوی۔ صنف یعنی یہ جو سبق ہے یہ کون سی قسم ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، خط ہے؟ تو یہ ہمارا پہلا سبق جو ہے یہ مضمون ہے، دوسرا بھی مضمون ہے، تیسرا جو ہے اپنی مدد آپ، وہ بھی مضمون ہے، چوتھا جو ہے حمید عسکری کا لکھا ہوا ابوالقاسم زاراوی، وہ بھی تقریباً مضمون ہی ہے۔ اس کے بعد آگے جو 4 سبق ہیں وہ افسانے ہیں، اس کے بعد اگلے 2 سبق جو ہیں وہ خط ہیں، مکتوبات ہیں، اس کے بعد اسی پھر مضمون آ جائے گا، آخر میں ایک کہانی آئے گی، ایک سفر نامہ آئے گا۔ تو یہاں آپ مضمون لکھ لیں، مقالہ لکھنا چاہیں تب بھی لکھ لیں، مقالہ بھی تو مضمون ہی ہوتا ہے، تو مضمون بہتر ہے۔ کچھ لوگ سیرت لکھ لیتے ہیں، تو سیرت کوئی الگ صنف نہیں ہے ہماری، موضوع اس کا سیرت والا ہوتا ہے، باقی ہم یا تو اسے مقالہ کہیں گے یا مضمون کہیں گے۔
تو ماخذ جہاں آپ کا کوئی بھی سبق ختم ہوتا ہے نا، تو وہاں مشق سے پہلے بریکٹوں کے اندر اس سبق کا ماخذ لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ بعض اوقات معروضی سوال جو ہیں ان میں بھی آ جاتا ہے کہ اسوہ حسنہ کا ماخذ کون سا ہے؟ نیچے 4 آپشن آئیں گے، تو خطبات مدراس، مدارس نہیں لکھ دینا۔ اب سیاق و سباق مارکر کے ساتھ آپ نے یہ سرخی لگانی ہے، آگے 2 نقطے لگانے ہیں۔ اس کے سامنے سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور نچلی سطر سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے سارا پیپر جو ہے نا وہ نیلے پین سے حل کرنا ہے، البتہ جہاں جہاں بیچ میں کوئی شعر یا آیت یا حدیث یا کوئی کوٹیشن آئے گی اقتباس، اس کو کالے سے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اب سیاق و سباق سنیے۔ اسلام کی یہ امتیازی شان اسے دیگر مذاہب سے ممتاز کرتی ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و اکمل ذات اور ہمہ گیر و ہمہ جیت سیرت انسانی زندگی کے تمام گوشوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا سامان مہیا کرتی ہے۔ اخلاق و کردار کی درستی کا معاملہ ہو یا جذبات و احساسات کے لیے متوازن و معتدل معیار کی تلاش ہو، مسئلے کی نوعیت معاشرتی ہو یا معاشی سیاسی ہو یا اخلاقی، اسی طرح فرض سے لے کر معاشرے تک اور ملکی مسائل سے لے کر بین الاقوامی معاملات تک، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہیں سے بھی کامل اور حقیقی رہنمائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کے بغیر اللہ کی محبت کا حصول ممکن نہیں۔ زیر تشریح عبارت سبق کے درمیانی حصے سے لی گئی ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ آپ عبارت کو پہچان کر لکھیں گے۔ اگر تو وہ شروع سے لی گئی ہے تو پھر آپ لکھیں گے زیر تشریح عبارت سبق کے آغاز سے لی گئی ہے، اگر آخری حصے سے لی گئی ہے تو آخری حصے سے، اگر درمیان ہے تو درمیان سے۔ یہاں آپ نے سوچ سمجھ کر یہ جملہ لکھنا ہے۔ اب تشریح کی سرخی لگا کر آپ لوگوں نے، یعنی جو سائنس کے طالب علم ہیں، انہوں نے مصنف اور سبق کا تھوڑا سا تعارف کروا دینا ہے، اور اس کو ایک خاص فارمیٹ یعنی پیٹرن میں لکھنا ہے، یعنی درمیان میں تھوڑا ایک کالم کی صورت میں، تاکہ یہ دوسری عبارت سے ممتاز رہے، پتہ چلے کہ یہ تعارف لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے بھی پہلے سبق کا مختصر سا تعارف بنا دیا ہے۔ اس عبارت سے، اس سبق سے کہیں سے بھی کوئی عبارت آ جائے تو یہ تعارف آپ تشریح کی سرخی لگا کر لکھ سکتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی اپنے دور کے جید عالم، محقق، مورخ اور اعلیٰ پائے کے ادیب تھے۔ ان کا اہم ترین کارنامہ سیرت النبی کی تکمیل ہے۔ ان کی دوسری تصانیف میں خطبات مدراس کو منفرد اور ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ برطانوی حکومت نے برصغیر کے مسلمانوں کو اسلام اور پیغمبر اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے جب مدراس میں عیسائیت کے فروغ کے لیے لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا تو مسلمانوں نے اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر خطبات کا اہتمام کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے سید سلیمان ندوی نے مدراس کے لالی ہال میں اکتوبر نومبر 1925 میں 8 خطبات دیے۔ سبق اسوہ حسنہ 5ویں خطبے، جس کا عنوان ہے سیرت محمدی کی جامعیت، کے مختلف پیروں پر مشتمل ہے۔ تو یہ بڑا مختصر سا اور جامع قسم کا تعارف ہے، سبق کا بھی اور مصنف کا بھی۔ تو اب آپ نے اصل عبارت کی تشریح اس انداز سے شروع کرنی ہے۔ تشریح طلب عبارت میں سید سلیمان ندوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان رحمت کی آفاقیت، عمومیت اور وسعت کو واضح کرنے کے لیے 2 مظاہر فطرت کی مثالیں پیش کی ہیں۔ پہلی مثال میں انہوں نے آپ کے وجود اطہر کو ایک ایسا مہر منور، چمکتا ہوا سورج
قرار دیا ہے، جس کی تابانی اور زوفشانی سے کل عالم بکہ نور بن جاتا ہے۔ بلا شبہ سورج روشنی اور حرارت کا منبع ہے۔ جب یہ طلوع ہوتا ہے تو اونچے پہاڑوں، کھیتوں، نہروں اور صحراؤں میں یکساں روشنی بکھیرتا ہے۔ اس کا فیض عام سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی اپنے اپنے مقدر کے مطابق ہی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ سورج کی روشنی فصلوں پر پڑے تو انہیں پکنے میں مدد دیتی ہے، درختوں میں ضیائی تالیف کا باعث بنتی ہے، دریاؤں اور سمندروں پر پڑے تو پانی کو بخارات میں تبدیل کرتی ہے جو بادلوں کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ ریگستان پر سورج کی شعاعیں پڑیں تو ریت کے گرم ہونے سے ہوا کا دباؤ بدلتا ہے جو موسموں کی تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ سورج کی یہ روشنی پھولوں کے کھلنے کا باعث بنتی ہے۔ سورج ایک ہے، اس کی کرنیں ایک جیسی ہیں، لیکن یہ روشنی، یہ حرارت مختلف صلاحیتیں رکھنے والی چیزوں تک پہنچتی ہے تو اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ ہر شے کی صلاحیت مختلف ہے۔ سید سلیمان ندوی دوسری مثال بارش برسانے والے بادل کی دیتے ہیں۔ جس طرح بارش برستی ہے تو مختلف چیزوں تک پہنچنے میں بخل سے کام نہیں لیتی، بخل کنجوسی۔ وہ پہاڑوں پر بھی برستی ہے جو پانی اپنے پاس روک نہیں لیتے بلکہ ندی نالوں کی صورت میں میدانی علاقوں کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ بارش سرسبز میدانوں پر بھی پڑتی ہے جہاں مختلف طرح کی رویدگی ہوتی ہے۔ یہ بارش دریاؤں پر بھی برستی ہے جہاں یہ طغیانیوں کا باعث بھی بنتی ہے اور زمین کی سیرابی کا وسیلہ بھی۔ اور یہی بارش جب ریتلے میدانوں پر برستی ہے تو جلتی ریت کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ گویا ایک ہی مظہر جب وقوع پذیر ہوتا ہے تو اس کے اثرات کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ دوسری جانب جو چیز موجود ہے اس کی کیا صلاحیتیں ہیں۔ جس طرح سورج کی روشنی کے باعث نباتات میں ضیائی تالیف کا کیمیائی عمل ہوتا ہے، فصلیں، پودے اور درخت نمو پاتے ہیں، چمن مہکتے ہیں، کھیت لہلہاتے ہیں اور اشجار ثمر بار ہوتے ہیں۔ گویا اناج اور پھلوں کی دستیابی سورج کی مرہون منت ہے۔ بالفاظ دیگر سورج نہ رہے تو دھرتی بانجھ اور زندگی ناپید ہو جائے۔ بعین ہی حضور کی ہستی بلا تخصیص سب کے لیے سراپا لطف و عنایات ہے۔ حضور کی عنایات ساری دنیا کے لیے یکساں تھی اور ہیں۔ ہر فرد اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے حضور کی ہستی سے استفادہ کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ آپ کا فیض جا بجا، آپ کا لطف سو بسو، سینہ بسینہ، دل بدل، خانہ بخانہ، کو بکو۔ تو یہ شعر جو ہے یہ صفحے کے درمیان میں رہے، ایک سطر پر ایک مصرع اور نچلی سطر پر دوسرا مصرع، اور دونوں مصرے آپس میں مساوی ہونے چاہیے۔ مصروں کا سائز برابر رکھا کریں۔ بعض اوقات طالب علم جو ہے وہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، ایک مصرع چھوٹا دوسرا لمبا، یا پہلا بڑا اور دوسرا چھوٹا، تو اس سے جو ہے وہ ایک بیڈ امپریشن بنتا ہے۔ جس طرح بارش برسنے کے بعد رنگا رنگ پھول کھل اٹھتے ہیں، سبزہ لہلہانے لگتا ہے، اسی طرح حضور کی سیرت سے استفادہ کر کے کوئی سلیمان فارسی بن رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی ابو ذر غفاری، کوئی حذیفہ یمانی، تو کوئی صہیب رومی۔ اگر ایک طرف بلال حبشی تھے تو دوسری طرف زید بن حارثہ۔ ہر کوئی اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق اپنے دامن میں رحمتیں سمیٹنے میں مصروف تھا۔ جس میں جتنی استعداد تھی اسی نسبت سے اپنے کردار و اعمال کو بہتر بنانے میں مصروف تھا۔ مصنف نے دونوں مثالوں کے ذریعے دراصل حضور کی ذات کے فیوز و برکات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کی نقاب کشائی کی ہے۔ آپ کی سیرت سے بیک وقت حاکم، امیر، وزیر، افسر، آقا، سپاہی، تاجر، جج، معلم، وائز اور مسلح درس حکمت و عمل لے سکتا ہے۔ ایک بار جو کوئی اس درسگاہ تک آ پہنچتا ہے پھر اسے کہیں اور کسی اور دروازے کو کھٹکھٹانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ انسانیت جس آخری کمال تک پہنچ سکتی تھی وہ
اس ایک ہستی میں جلوہ گر ہے۔ اس لیے کل عالم اس ہستی کو انسان اعظم کے لقب سے پکارنے پر مجبور ہوا۔ تاریخ کے پاس انسان اعظم صرف یہی ایک ہے جس کو چراغ بنا کر ہر دور میں ایوان حیات کو روشن کر سکتے ہیں۔ کروڑوں افراد نے ان سے روشنی لی، لاکھوں بزرگوں نے اپنے علم و فیض کے دیے اسی لو سے جلائے۔ ایسا کوئی انسان نہیں جو اس انسان اعظم کا کسی نہ کسی پہلو سے زیر بار احسان نہ ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ اس دور ترقی میں بھی ذہنوں کے اندھیرے خورشید رسالت کی ضیاء مانگ رہے ہیں۔ آپ کی دعوت نے پورے کے پورے اجتماعی نظام کو اندر سے بدل کر رکھ دیا، اور صبغت اللہ کا ایک ہی رنگ مسجد سے لے کے بازار تک، مدرسہ سے عدالت تک، اور گھروں سے لے کر میدان جنگ تک چھا گیا۔ ذہن بدل گئے، خیالات کی رو بدل گئی، نگاہ کا زاویہ بدل گیا، عادات و اطوار بدل گئے، رسوم و رواج بدل گئے، حقوق و فرائض کی تقسیم بدل گئی، دستور اور قانون بدل گیا، جنگ اور صلح کے اسالیب بدل گئے، غرض تمدن کے ایک ایک ادارے اور شعبے کی کایا پلٹ گئی۔ ہر طرف بناؤ ہی بناؤ، تعمیر ہی تعمیر، اور ارتقاء ہی ارتقاء نظر آنے لگا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ دنیا میں بعض متعصب اور اپنے تئیں دانشور کہلانے والے عاقبت نااندیشوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے نتائج پر اعتراض اٹھایا ہے کہ آپ کے اس قدر مؤثر انداز تبلیغ کے باوجود آپ کے تمام مخاطب ایمان کیوں نہ لائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورج ساری دنیا پر برابر چمکتا ہے، مگر کچھ گوشے پھر بھی تاریک رہتے ہیں۔ اس میں قصور سورج کا نہیں ہے، اس کی روشنی ساری دنیا کے لیے برابر ہے، اس کا فیض سب کے لیے عام ہے، پھر بھی کوئی کونا اس روشنی سے محروم رہتا ہے تو اس کونے کا اپنا قصور ہے۔ غار اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے، اس کا غار ہونا بھی روشنی کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جبکہ پہاڑ کی چوٹی سب سے پہلے روشن ہوتی ہے اور آخر تک روشن رہتی ہے۔ در حقیقت اس ضمن میں بھی پہاڑ ہونا ہی سب سے بڑی اہلیت ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤثر انداز تبلیغ کے باوجود کوئی محروم رہا ہے تو یہ اس کی کم ظرفی اور کوتاہی ہے۔ اسی طرح بادل کی مثال سے بھی یہی نکتہ سمجھا جا سکتا ہے۔ بادل بھی مساوات کا قائل ہے اور تمام چیزوں پر برابر برستا ہے، لیکن زمین پر نتائج مختلف نکلتے ہیں۔ زرخیز زمین بارش کے اسی پانی سے خوب فصل اگاتی ہے، جبکہ بنجر زمین میں اس پانی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جبکہ کسی جگہ کوڑا کرکٹ پڑا ہو تو وہ جگہ متعفن ہو جاتی ہے، یعنی بدبو نکلتی ہے۔ ایک بارش کے اس قدر مختلف اثرات محض بارش کا نتیجہ نہیں، در حقیقت زمین کے مختلف ٹکڑوں کی خصوصیات کے اعتبار سے نتائج نکلتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برستے ہوئے مہربان اور سخی بادل کی طرح ہیں جو تمام انسانیت پر اپنی رحمت کی بارش برابر برساتے رہے۔ مختلف انسانی گروہوں اور مختلف انسانی مزاج اس بارش سے کس طرح فیض یاب ہوئے، یہ اس انسانی مزاج کی افتاد تباہ پر منحصر ہے۔ چنانچہ یہ اعتراض لغو اور برخود غلط ہے کہ آپ کی تبلیغ کے نتائج ساری انسانیت پر یکساں منطبق نہیں ہوئے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر قبول کرنے والے اپنی اپنی بساط کے مطابق فیض یاب ہوئے یا محروم رہے۔ گویا کامیابی کا دار و مدار اطاعت پر ہے، اطاعت پر منحصر ہے، جیسا کہ ارشاد پاک ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ عزیز طلبہ، اگر آپ عربی نہیں لکھ سکتے تو صرف ترجمہ تحریر کر لیجئے۔
جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ اس روئے عرض پر انسانی ہدایت کے لیے حق تعالی نے جن برگزیدہ بندوں کو منتخب فرمایا، ہم انہیں انبیاء اور رسل علیہم السلام کی مقدس اصطلاح سے یاد کرتے ہیں۔ اس کائنات کے انسان اول اور پیغمبر اول ایک ہی شخصیت حضرت آدم کی صورت میں فریضہ ہدایت لے کے مبعوث ہوئے، اور پھر یہ کاروان رسالت مختلف صدیوں اور مختلف علاقوں میں انسانی ہدایت کے فریضے ادا کرتے ہوئے پاکیزہ سیرتوں کی ایک کہکشاں ہمارے سامنے منور کر دیتا ہے۔ درخشندگی اور تابندگی کے اس ماحول میں ایک شخصیت خورشید جہاں تاب کی صورت میں زمانے اور زمین کی ظلمتوں کو مٹانے اور انسان کے لیے ہدایت کا آخری پیغام لے کر مبعوث ہوئی، جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ آج انسانیت کے پاس آسمانی ہدایت کا یہی ایک نمونہ باقی ہے، جسے قرآن مجید نے اسوہ حسنہ قرار دیا، اور اس اسوہ حسنہ کے حامل کی سیرت سراج منیر بن کر ظلمت کدہ عالم میں روشنی پھیلا رہی ہے۔ رہبر انسانیت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے بعد وہ کامل ترین ہستی ہیں جن کی زندگی اپنے اندر عالم انسانیت کی مکمل رہنمائی کا پورا سامان رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو یوں واضح کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ترجمہ، بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اپنے تو عظمت کا اعتراف کرتے ہی ہیں، اصل عظمت وہ ہوتی ہے جس کا اعتراف دشمن کریں۔ چنانچہ ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ اپنی کتاب دی 100 میں دنیا کی 100 بلند ہستیوں میں آپ کا نام سر فہرست رکھ کر لکھتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ کوٹیشن ہے، اقتباس ہے، اس کو بھی آپ نے کالے پوائنٹر سے تحریر کرنا ہے اور ایک کالم کی صورت میں، یعنی اس کی چوڑائی عام عبارت کی چوڑائی سے ذرا کم رکھنی ہے، اور انورٹڈ کاما ڈالنے ہیں آغاز اور اختتام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے عظیم مذاہب میں سے ایک کی بنیاد رکھی، اس کا نفاذ کیا اور ایک انتہائی مؤثر رہنما بن گئے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کی شخصیت کے مرتب کردہ سیاسی، معاشرتی، تہذیبی اور علمی اثرات انتہائی قوی اور جاری اور ساری ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ نے تشریح کرنے کے حوالے سے تمام بنیادی باتوں کو سمجھ لیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست برخاست کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔